खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामईन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम पास्टर आरिफ रजा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान आपकी और मेरी नसीहत, तरबियत और रहनुमाई के लिए कलाम खुदा की उन खूबसूरत बातों को शेयर करने वाला हूं जिससे हमारी रूहानी तरक्की होगी। और मैं ईमान रखता हूं मेरे यस्सु ने इस बात को बाइबल के अंदर कलम बंद करवाया है कि जब खादिम बोलता है तो खादिम नहीं बल्कि उस में से होकर खुदा का पाकरू बात करता है। और आज जितनी भी बातें आप लोगों के साथ होने वाली हैं वो हमारी तरक्की के लिए होंगी, क्योंकि पाकरू दुनिया के अंदर मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर भेजा ही इसलिए गया ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो और हम उस पाकरू की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। टॉपिक पढ़ चुके हैं अपने मरने से पहले, लेकिन क्या अपने मरने से पहले? सवाल अचानक से खड़ा होता है ज़हन में कि क्या पास्टर साहब, क्या मरने से पहले क्या? जी, यही तो बताने के लिए आप लोगों के दरमियान में आया हूं कि मरने से पहले क्या। मैं अभी एक बड़ा खूबसूरत रेफरेंस जो है वो बाइबल में से पढ़ रहा था। दूसरा कुरिन्थियों का खत है, उसके 5वें बाब की 13वीं आयत को, और वहां पर पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थस की कलीसिया को खुद को जांचने के लिए कहता है। वो कहता है खुद को जांचो, वो कहता है खुद नू चेक कर लवो इस तो पहले कि अदालत दे विच यस्सु खुदावंद तुहानू चेक करे। उस तो पहले मरण तो पहले तुहाडे कोल टाइम है कि तुसी खुद अपने आप नू चेक करो, अपना इम्तहान करो, अपने अंदर तो पंजाबी च कहंदे ने अपने गिरेबान दे विच झांक के वेख लवो कि जदों असी अदालत च खड़े होवांगे क्या उदों साडे हक चों कोई फैसला सानू सुनन नू मिलेगा या फिर सानू कहा जाएगा सट्टो इनू ओथे जिथे रोना ते दंदां दा पीसना है। मुकाशफा 15 दी भी जी, ओथे सट्टो जिथे दंदां दा पीसना ते रोना है। ते असी अज शाम थोड़ी देर ਲਈ गौर करांगे, ध्यान करांगे साडी जिंदगी दे विच की है ते साडी जिंदगी कित्थे जा रही है। क्या असी बाइबल दे मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं ते की वजह पेश आई कि पौलुस रसूल जिहड़ा है कुरिन्थुस दी कलीसिया नू कहंदा पिया है कि अपने आप नू चेक करो। ते किस तरह दा चेक करने वास्ते कह रहा है असी इहदे ते भी गौर करांगे। हवाला एक बार फिर रिपीट करना चाहांगा। दूसरा कुरिन्थियों दा खत उहदे 13वें बाब दी 5वीं आयत पढ़ांगे ते उत्थे लिखिया है, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम ना मकबूल हो। अच्छा, इसको थोड़ा आसान लफ्जों में पढ़ूंगा ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि जब रेफरेंस समझ में आ जाता है, मरकज़ी आयत समझ में आ जाती है, तो फिर आगे की सारी गुफ्तगू को बाइबल की रोशनी में समझना आसान हो जाता है। तो लिखा है, अपने आप को जांचते रहो कि तुम्हारा ईमान मजबूत है या नहीं। क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? जांचना है कि तुम्हारा ईमान मजबूत है या नहीं। फिर लिखा है, अपना इम्तहान करते रहो, क्या तुम अपने बारे में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में जिंदा है। पानी देना, एक्सक्यूज मी। जी, क्या लिखा है? लिखा है कि
میں کیا تم اپنے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں زندہ ہے؟ اگر نہیں تو تم اس امتحان میں ناکام ثابت ہوئے۔ آمین۔ پہلے تو اس ورس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم مزید اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ اب بڑے دھیان کے ساتھ سمجھیے گا، بات کو سمجھیے گا۔ لکھا ہے تم اپنے آپ کو جانچتے رہو کہ تمہارا ایمان مضبوط ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر پہلے تو اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلے تو وہ کہتا ہے اپنے آپ کو جانچو، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ اپنے اندر جانچنا کس چیز کو ہے؟ وہ ہے آپ کا ایمان، کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ کس چیز کو چیک کرنا ہے؟ کیونکہ بعض آپ نے ایک بات جو ہے وہ نوٹ کی ہوگی کہ اگر ہم کسی کے اندر سے کسی چیز کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یار اپنے آپ نو ویخ تے اپنے اندروں اے چیز باہر کڈ۔ کیوں؟ مطلب اس چیز کو ہم اسپیسیفک کرتے ہیں، اس کو الگ کر کے بتاتے ہیں کہ تیری زندگی کے اندر یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس چیز کی کمی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ عادت بری ہے۔ ہم اس عادت کو، اس چیز کو، اس کمی کو تھوڑا سیپریٹ کر کے، اسپیسیفک کر کے جو ہے وہ سامنے والی شخصیت کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اسے پتا ہو کہ مجھے کس پر کام کرنا ہے، مجھے کس چیز پر ورک کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے پالوس رسول کہتا ہے اپنے آپ نو ازما، اپنے آپ نو چیک کر، تے اپنے آپ نو چیک کر دے ہویا اندر تیرے ایک چیز دی کمی ہے، تے او کمی کی ہے، او ہے ایمان دی کمی۔ وہ کہندا اپنے ایمان نو، اپنے اندر اپنے ایمان نو چیک کر، کیا تیرا ایمان اس طرح دا ہے جس طرح دا بائبل کہندی ہے کہ یسوع مسیح جڑا ہے وہ تیری زندگی دے اندر زندہ ہونا چاہیے۔ کتے زندہ ہونا چاہیے؟ زندگی دے وچ زندہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایندا مطلب اے ہویا کہ پالوس رسول ایک بڑی خوبصورت گل کہندا ہے۔ پالوس رسول کہندا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور اسی سٹیٹمنٹ کے بہاف پہ، اس ورس، ان لفظوں کے بہاف پہ وہ کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا، جی ریپیٹ کر دیجئے گا اس کو، مرنا نفع کی بات ہے۔ تو یہاں پر وہی بات جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرو۔ ہو سکتا ہے تم جو ہے باقی سارے معاملات میں ٹھیک ہو، لیکن ایمان کی تم میں کمی ہے۔ تم دوسروں کو تو چیک کرتے ہو، پہلے خود کو تو چیک کر لو، کیا تمہارا ایمان بائبل کے مطابق ہے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں اس بات کو، کیونکہ یہاں پر میں نے کہا کہ دوسروں کو چیک کرتے ہو، پہلے خود کو چیک کرو۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ بہت پاورفل پوائنٹ ہے۔ یہاں پر اکثر میں نے لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ دوسروں کو درست کرتے ہوئے اور خود جو ہیں وہ اس طرح سے درست نہیں ہوتے۔ یہی بات یہاں پر کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول کہہ رہا تھا۔ اچھا، پہلے اس کا ذرا سنیریو مکمل دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات کیوں کہی گئی، تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو سکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کرنتھس کی کلیسیا میں سے کچھ لوگوں کا ایک گروہ جو ہے انہوں نے ایکا کر لیا تھا اور پالوس رسول کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنا، اس کے خلاف جو ہے وہ باتوں کا ایک حملہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اور یہاں پر پالوس رسول نے اس بات کو جو ہے وہ قلم بند کیا اپنے اس لیٹر کے اندر، اور اس نے کہا کہ تم مجھے تو باتیں کرتے ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ پالوس تو کمزور ہے، مجھے تم کہتے ہو کہ پالوس تو جو ہے وہ سچا رسول نہیں ہے، سچا خادم نہیں ہے، تم میرے اوپر تو یہ ساری باتیں جو ہے تم تھوپی جا رہے ہو، لیکن پہلے خود کو جانچو کہ تمہارا ایمان مضبوط ہے۔
یا نہیں؟ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس ورس کے اندر، اس سارے سنیریو میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ پالوس کی مخالفت کرنے والے باہر سے نہیں تھے بلکہ اندر سے تھے۔ کہاں سے تھے؟ اندر سے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے درمیان میں رہ کے پولس رسول منادی کر رہا ہے، اور انہی میں سے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور جو ہے وہ پولس رسول کے خلاف ہی دھاوا بول دیا، اس کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور یہاں پر مجھے خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ بھی یاد آ رہے ہیں جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنوں میں آیا لیکن اپنوں نے قبول نہ کیا۔ کچھ ایسا ہی منظر جو ہے وہ یہاں کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ پولس رسول کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چلیں پولس رسول کی بات کی، یسوع مسیح کی بات کی، تو چلیں لگے ہاتھ میں آپ کی اور اپنی بھی بات کرتا چلوں کہ ایسا کچھ نہ صرف یسوع مسیح کے ساتھ، نہ صرف پولس کے ساتھ، بلکہ میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی بارہا ہو چکا ہوگا، اور مزید آگے کے لیے بھی میں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پریپیئرڈ کرنا چاہتا ہوں، تیار کرنا چاہتا ہوں کہ ان فیوچر بھی ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے صرف اور صرف اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور دوسروں کا ایمان وہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی کمزور تو کبھی پاورفل ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی آپ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے خلاف صف آرائی کرتا ہے، آپ کے سامنے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو آپ صرف اسے یہ کہیں کہ میری بہن، میرے بھائی، آپ اپنے آپ کو بائبل کے مطابق چیک کریں۔ اگر بائبل کے مطابق چیک کرنے کے بعد آپ مجھ پر کوئی الزام لگا رہے ہیں دین پھر تو میں قابل قبول کروں گا، لیکن اگر آپ بائبل کو خود اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے، اگر آپ خود بائبل کے مطابق چل نہیں رہے، اگر آپ خود جو ہیں بائبل کے مطابق اپنے اندر وہ والا ایمان نہیں رکھتے، تو پھر جو ہے آپ بے فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اپنے الفاظ بھی ضائع کر رہے ہیں، اور اپنی تمام تر وہ ایکٹ، وہ عمل جو مجھے گرانے میں یا پھر مجھے پس پردہ پیچھے کرنے میں آپ جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور مجھے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بائبل کے مطابق لے کے چلو۔ ایسا کچھ یہاں پر پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے اس گروہ سے کہا تھا، اور آج یہی بات ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ تو ٹاپک ہے، آج کا ٹاپک ہے اپنے مرنے سے پہلے۔ اچھا، مرنے سے پہلے نہ صرف آپ کو اپنے ایمان کو بلکہ دوسروں کے ایمان کو بھی اس لیول تک لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے جس طرح کا لیول، جس طرح کا فیتھ، جس طرح کی وہ تمام تر باتیں جو بائبل کے اندر درج ہیں، خداوند یسوع مسیح ریکوائر کرتے ہیں مجھ سے اور آپ سے۔ تو اس لیول تک آپ کو خود کو بھی لے کے جانا ہے اور دوسروں کو بھی لے کے جانا ہے۔ باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ اگر آ رہی ہیں تو دھیان کے ساتھ سنتے جائیے۔ اچھا، بعض اوقات جب باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کے لیے، اچھا آپ کے لیے، آپ ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے کچھ لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو باتوں کو سنتے ہیں اور ان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ جب سمجھ میں آتی ہیں تو پھر ان کو غصہ آتا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ پادری صاحب ایک ہی گل کی تھی۔ جی، جب باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو غصہ آتا ہے۔ کیوں غصہ آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ لوگ ان باتوں کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں تو میری زندگی کے اندر ہیں۔ اوہ، جب وہ باتیں آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی تو پھر آپ کو لگے گا پادری صاحب تو میری زندگی تے گال کر دے پہنے، تو غصہ آئے گا۔ کہتے ہیں شرابی کو شرابی کہیں گے تو غصہ آئے گا، زانی کو زانی کہیں گے تو غصہ آئے گا۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حالانکہ وہ ہوتے ہیں پھر بھی ان کو غصہ آتا ہے۔ سیم ایز اٹ از، جب یہاں پر آپ لوگ کلام سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں تو غصہ آنا نارمل بات ہے، اور یہ جائز ہے، آنا چاہیے۔
کیونکہ اگر آپ کی زندگی کے اندر وہ غلط کام ہے اور آپ کوئی ایسا پریکٹیکل غلط کر رہی ہیں تو پھر آپ کو غصہ آنا واجب ہے. لیکن یہاں پر آپ کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ غصہ کیجئے، لیکن غصہ کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، نہ کہ اسی غصے کی آگ میں خود کو بھسم کر لیں. جی، نہ کہ خود کو بھسم کر لیں. پولس رسول نے مختلف کلیسیاؤں کو جب خط لکھے تو اس کے اندر اس نے ایسی باتیں کی جو کہ غصہ دلانے والی باتیں تھی. لیکن اگر اس کلیسیا کے لوگوں نے ان خطوط کو سننے پڑھنے کے بعد اگر انہوں نے غصہ کر لیا ہوتا تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. کچھ ایسا ہی منظر یہاں پر ان لوگوں کے لیے پولس رسول یہ بات کہتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا. وہ کہتا ہے اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے ایمان کو چیک کرو. کیا تمہاری گفتگو ٹھیک ہے؟ کیا تمہاری گفتگو ٹھیک ہے؟ کیا تمہارا چال چلن ٹھیک ہے؟ کیا تمہاری عادتیں ٹھیک ہیں؟ وہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو تب اور آج میں اب آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے مرنے سے پہلے اپنے مرنے سے پہلے اس بات کو چیک کرنا ہے کہ کیا میری گفتگو ٹھیک ہے؟ کیا میں جو غلط کر رہا ہوں یہ غلطی جو ہے یہ نیچے زمین پر بھی اور پھر مرنے کے بعد بھی کہیں میرے آگے ایک گناہوں کی دیوار بن کے کھڑی تو نہیں ہو جائے گی؟ ان چیزوں کو آج شام ہمیں چیک کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں یہ اوپر لکھے جا رہے ہیں. ابھی میں نے ریفرنس دیا تھا مکاشفہ 20:15. جی اس کو ذرا پڑھے نکال کر اچھے طریقے سے. وہاں پر لکھا ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. آمین. تو ہمارے نام بھی لکھے جاتے ہیں اور پھر ہمارے نامہ اعمال بھی اوپر درج ہوتے ہیں. اس لیے آج ہی ہمیں دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے جو کہ سامنے والی زندگی کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہا ہو. کیونکہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹھیک جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے. وہ ٹھیک جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے. کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے کچھ راہیں انسان کو اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا پر کیا ہے؟ جی کمپلیٹ کر دیجئے گا. یہ وہ ورسز ہیں جو میں اکثر دہراتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. جی کچھ راہیں انسان کو اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس راہ کی انتہا پر کیا ہے؟ موت ہے. موت ہے. اب موت جو ہے کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں مرنے کے بعد والی موت، لیکن بائبل آپ کو پتہ ہے دو طرح کی ڈیتھ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے. ایک روحانی ڈیتھ، ایک جسمانی ڈیتھ، یعنی کہ اسپرچول اینڈ فزیکلی ڈیتھ. اب جب آپ نیچے گناہ کرتے ہیں، جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے، اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں، ایمان کو پرکھتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اسپرچولی طور پر ڈیڈ ہوتے جاتے ہیں. واو، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اسپرچول طور پر ڈیڈ ہوتے جاتے ہیں. ایک اور بات،
جیسا کہ میں نے ایک ورس کوٹ کی ہے کہ کچھ راہیں انسان کو اچھی اور بھری معلوم ہوتی ہیں. بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والی شخصیت کو جس طرح سے یسوع کے پاس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کلیہ، یہ طریقہ کار، یہ میتھڈ ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن باپ کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو شاید ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ہم ایک بات پر تو یقین رکھتے ہیں نا کہ ہم سب بلائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، یسوع مسیح میں آتے ہیں، یسوع مسیح کے فالوور بنتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک کام کرنے کے لیے ہے، اور وہ ہے میل ملاپ کا کام، وہ ہے ریکنسائل کرنے کا کام، وہ ہے زندگیوں کو، روحوں کو جیتنے کا کام. اچھا، جب یہ ذمہ داری ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ ہم ایک نئی سول کو ون کرنے کے لیے، ایک نئی روح کو جیتنے کے لیے کچھ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ نان بیبلیکل طریقے ہوتے ہیں. اس طرح سے سامنے والی زندگی جو ہے وہ جیتی نہیں جا رہی ہوتی، بلکہ وہ مزید آپ کے اس رویے سے دور 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 ہوتی جا رہی ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس طرح سے اسے مزید خداوند کے قریب لا سکتی ہوں، لیکن آپ کا وہ میتھڈ آپ کی اپنی مرضی سے اور آپ کی اپنی سوچ سے تیار کیا گیا میتھڈ ہوتا ہے، لیکن وہ طریقہ کار بیبلیکل نہیں ہوتا، کیونکہ سامنے والا یسوع کے پاس نہیں آ رہا بلکہ یسوع سے دور جا رہا ہوتا ہے. سنیے گا، دھیان کے ساتھ سنیے گا. میں نے کہا وہ طریقہ کار، وہ میتھڈ بائبل کے مطابق نہیں ہوتا. میں کیوں میتھڈ پہ آ کے رک گیا ہوں؟ کیونکہ آپ کے مرنے سے پہلے آپ کے پاس ٹارگٹ ہے کہ آپ کو روحوں کو جیتنا ہے، زندگیوں کو جیتنا ہے، اور جیت کر جو ہے وہ یسوع کے قدموں میں لانا ہے. یسوع کے لیے اس کی دلہن کو، یونیورسل چرچ کلیسیا کو تیار کرنا ہے. لیکن یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. نو ڈاؤٹ میں بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ یسوع کے لیے کام کریں. لیکن یہاں پر ایک چیز جہاں پر لا کر مجھے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاک روح بڑھنے نہیں دے رہا، وہ یہی ہے کہ مرنے سے پہلے کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پادری صاحب پھر طریقہ کار تسی ہی دس دیو کیڑا طریقہ کار ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر جو غلط طریقہ کار یا غلط میتھڈ ہے وہ ہے آج کی نئی راہیں اور نئے میتھڈ جو کہ اب چل رہے ہیں کلیسیاؤں کے اندر، چرچ بلڈنگز کے اندر. لیکن بائبل جو ہے وہ قدیم اور پرانے طریقہ کار کے بارے میں بتاتی ہے اور زور دیتی ہے، اور ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو وہ جنہوں نے ایک دن مر جانا ہے، اپنے مرنے سے پہلے دوسرے لوگوں کو یسوع کے پاس لانے کے لیے کہتی ہے. لیکن وہ کیسے؟ چلیں ایک ریفرنس پڑھتے ہیں. آپ میرے ساتھ نکالیے گا، یرمیہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کے 6 باب کی 16ویں آیت کو. وہاں پہ جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے قدیم راہیں دریافت کرو، پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اور اس پر چلو تب تمہاری جان راحت پائے گی. آمین. آپ کے پاس جو بائبل اور جس بائبل میں سے آپ ریفرنس پڑھ رہے ہیں اس کو میں پڑھنے لگا ہوں، وہ تھوڑا آسان لفظوں میں تھا. وہاں پہ لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو. کہاں پر کھڑے ہو؟ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو. کن کی بابت پوچھو؟ پرانے راستوں کی بابت، یعنی کہ قدیم راہیں، پرانا میتھڈ، پرانا طریقہ کار. اور یہ پرانا میتھڈ، پرانی راہیں اور یہ پرانے راستے کون سے ہیں؟ یہ وہ راستے جو بائبل کے اندر آپ کو نظر آئیں گے کہ بزرگ موسیٰ کیسے بنی اسرائیل قوم کو لے کے نکلا، بزرگ نوح نے کیسے کشتی بنائی، بزرگ جو ہے وہ ابراہم جو ہے وہ کیسے، ابراہم کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد جو ہے اسحاق، یعقوب، اور اسی طرح سے آپ کو بائبل کے اندر نبی، رسول، اور یہاں تک کہ آپ کو یسوع مسیح نظر آئیں گے. تو یہ ہے قدیم راہیں جو کہ بائبل کے اندر ہیں.
बाइबल के अंदर से उन चीजों को पकड़े, उन मेथड को पकड़े, और जैसे बाइबल किसी जिंदगी को जीत कर उसके पास लाने के लिए सिखाती है, वो वाला तरीकाकार, वो वाला मेथड जो है खुदावंद का कलाम कहता है इस्तेमाल किया जाए। चलें इस रेफरेंस को पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसी तरह से इसको सीखना जारी रखेंगे। लिखा है, रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे, और मैंने तुम पर निगहबान भी मुकर्रर किए और कहा, नरसिंगे की आवाज सुनो। पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। आमीन। तो ये हवाला जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर एक तो कदीम राहों का जिक्र, और फिर लिखा है कि मैंने निगहबान मुकर्रर किए और कहा गया कि उनकी सुनो, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन हमें पॉइंट चाहिए वो ये है कि उसने निगहबान मुकर्रर किए, हमें उनकी सुननी है, और जैसे वो बाइबल में से आपको सिखाएं उसके मुताबिक ही चलना है। और अगर आप किसी जिंदगी को खुदावन में लाना चाहती हैं, फिर वो चाहे आपके अपने किसी मोहल्ले के अंदर है, या फिर आप उससे फोन पर जो है वो डील कर रही हैं, या फिर वो आपके अपने क्रिश्चियनिटी के अंदर है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती है, अगर आप उसको जीतना चाहते हैं, यीशु के पीछे लाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना मेथड नहीं बल्कि बाइबल का मेथड, बाइबल का तरीकाकार जो है वो फॉलो करना होगा। हाँ, बाइबल का तरीकाकार फॉलो करने के बाद भी अगर वो यीशु के पीछे नहीं चलता, तो फिर तो डेफिनेटली वही मेथड चलेगा, पाँव की खाक झाड़ दो और मजीद आगे बढ़ो। फिर पाँव की खाक जो गर्द झाड़ दी जाएगी, बाइबल में लिखा है, फिर वो जब जिन्होंने कबूल नहीं किया होगा, फिर वो गर्द जो है, वो धूल जो है, वो गवाही देगी। तो ये अगला स्टेप है। लेकिन हमें आज सीखना इस बात को है कि हमें अपने मरने से पहले पहले सामने वाली जिंदगी को, फिर वो कोई भी हो सकती है, आपका टारगेट उसे जीतना होना चाहिए। और उसे जीतने के लिए पंच लाइन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसे जीतने के लिए आपका खुद का फेथ स्ट्रांग होना चाहिए। आप खुद को जो है वो परख लें पहले, आप खुद को जांच लें पहले, आप खुद को चेक कर लें पहले, क्योंकि यही तो हमारी मरकजी आयत के अंदर लिखा है। पौलुस रसूल कहता है कि अपने आप को जांचो, तुम्हारा ईमान मजबूत है या नहीं है। कहते हैं अगर ईमान मजबूत नहीं होगा तो इसका मतलब है तुम नाकाम साबित हुए। तुम दूसरी जिंदगी को कैसे जीत सकती हो जब तुम खुद ठीक नहीं हो, जब तुम्हारा खुद का फेथ ठीक नहीं है, जब तुम्हारा खुद का काम ठीक नहीं है और तरीकाकार ठीक नहीं है, वो ठीक होना चाहिए। फिर सामने वाली जिंदगी जो है वो तो हमारी शख्सियत से, हमारे बोलचाल से, हमारे चाल चलन से ही मुतासर होकर आधी से ज्यादा तब्दील हो जाएगी। हालेलुया, बात आई समझ में? अब आपने अपनी जिंदगी को चेक करना है कि मेरी जिंदगी के अंदर क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे सामने वाली जिंदगी जिसे मैं जीतना चाहती हूँ वो मेरी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा गलत है जो कि उससे, मसीह से, मुझसे और फिर जो है वो यूनिवर्सल कलीसिया से दूर कर रहा है। वो चेक करना है। अच्छा, उसे चेक करने के लिए एक रेफरेंस लगाना चाहूँगा, टाइम ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस यहाँ पे लगाना चाह रहा था, लेकिन सिर्फ एक रेफरेंस, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। 2 तिमोथी चैप्टर 3 फर्स्ट 5 वर्सेस को पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियस का खात 3 बाब की पहली 5 आयत, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और मैंने कहा ये बातें आपने चेक करनी है, इनमें से कोई बातें ऐसी तो नहीं है जो मेरी ज़िंदगी के अंदर है, क्योंकि अगर ये बातें आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगी तो फिर आप सामने वाली ज़िंदगी को जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपकी इन बातों की वजह से आपको जो है वो हल्के में लेगा, क्योंकि वो कहेगा कि ये मुझे तो ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन ये खुद तो ऐसा नहीं है इसकी ज़िंदगी के अंदर। तो वो बातें पूरी नहीं होती जो बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए और जो नहीं होनी चाहिए। चलें इस रेफरेंस को पढ़ लेते हैं। लिखा है, लेकिन ये जान रहा कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे।
आखिर ज़माना में क्या होगा? बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई चीज़ ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ काम तो नहीं कर रही। अगर काम नहीं कर रही तो मैं आपको सल्यूट करूंगा, लेकिन अगर काम कर रही है तो फिर मैं आपको तंबीह करूंगा, नसीहत करूंगा, मलामत करूंगा कि आपको कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकलें, ताकि आप किसी और रूह को आसानी से जीत कर यीशु के पास ला सकें। तो पहली चीज़ खुद गर्ज, कहीं आप खुद गर्ज तो नहीं है। दूसरी चीज जर दोस्त, जर दोस्त वो होता है जो कि दौलत से प्यार करता है। कहीं आप किसी दूसरी जिंदगी से ज्यादा जो है वो दौलत को ज्यादा तरजीह तो नहीं देते, जर दोस्त। फिर है शेखीबाज, मतलब कि थोड़ा बहुत हमें अगर थोड़ा इल्म है बाइबल का या फिर किसी और चीज़ का तो हम शेखी मारते हैं, फिर हमारे पास कुछ ज़्यादा रुपया पैसा धन दौलत है तो फिर भी हमारे अंदर शेखी आ जाती है। तो कहीं हम शेखीबाज तो नहीं है, कहीं आप शेखीबाज तो नहीं है, मगरूर तो नहीं है, मगरूर बदगो तो नहीं है। बदगो यानी कि कुछ बुरी बात करने वाला, आपके मुंह से कुछ गलत तो नहीं, बदगोई तो नहीं निकलती, किसी के खिलाफ बुरी बातें तो नहीं निकलती, आप के मुंह से गाली गलौज तो नहीं निकलता कि जिस वजह से सामने वाली शख्सियत जो है आप उसको जीत नहीं पा रहे अभी तक। फिर उसके बाद है माँ बाप के नाफरमान, यानी कि कहीं आप नाफरमान तो नहीं है। माँ बाप अगर वालिदैन आपके नहीं हैं तो फिर आपके वालिदैन की जगह लेते हैं दूसरे ओल्ड एज, यानी कि जो कि आपसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। क्या आप उनकी ऑनर करने वाले हैं कि आप उनकी ऑनर करें, उनको लुक आफ्टर करें, उनकी केयर करें, और दूसरे आपको देखकर कहें कि यार ये कितना खुदावंद के साथ चलती है, कि इसकी ज़िंदगी के अंदर देखो कितनी फर्माबरदारी है, कि ये अपने माँ बाप का और दूसरों के माँ बाप का भी नाफरमान नहीं है बल्कि फर्माबरदार है। अब आगे है नाशुक्र, यानी कि नाशुक्रे तो नहीं है कि खुदावंद सब कुछ दे रहा है लेकिन आप दूसरों के सामने नाशुक्री वाले अल्फाज बोलते हो। किसी दिन एक एक लफ्ज़ में पूरा सरमन दूंगा, अभी स्पीड से ज़रा जाते हैं ताकि आप जल्दी से इन सारी चीज़ों को सीख सकें। फिर है नापाक, नापाक मतलब कि कोई नापाकी, कोई ऐसा गलत काम, कोई अडल्ट्री, कोई नशा आपकी ज़िंदगी के अंदर तो नहीं है जो आपको नापाक कर रहा है। कोई गलत अफेयर तो नहीं है किसी, अगर आप लड़का है तो किसी लड़की के साथ, या फिर लड़की है तो किसी लड़के के साथ, कोई गलत अफेयर तो नहीं है कि जो आपको नापाक कर रहा है। फिर इसके साथ साथ है तिबी मोहब्बत से खाली। तिबी मोहब्बत जो है, एक तो वो मोहब्बत होती है जो कि दूसरों के साथ गलत नाजायज संबंध बनाते हैं, और फिर इसके साथ साथ जो है आप जो है वो खुद से जो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी तबीयत से, अपने आप से, खुद में रहने वाली मोहब्बत, यानी कि इसको भी खुद गर्जी के ज़िम्मे में भी लेके जा सकते हैं, और फिर वो जो मैंने आपको पहले बताया उसमें। इसके साथ साथ संग दिल मतलब पत्थर दिल हो जाना, किसी को मुआफ़ करना ही नहीं है, किसी को मुआफ़ करना ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो दूसरों को ठीक भी करना चाह रहे होते हैं लेकिन उसे मुआफ़ भी नहीं करते, भाई मुआफ़ नहीं करेंगे तो फिर वो दुआए रुबानी आप लोग पढ़ते हैं, जिस तरह हम दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर मुआफ़ कर, तो फिर वो कैसे जो है वो कसूर माफ़ करेगा, या फिर मज़ीद आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको उसके सामने जिससे आप जीतना चाह रहे हैं उसके सामने नमूना बनना होगा। दूसरों को सिखाने से पहले खुद आपकी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। और फिर मैं आपको बताता चलूँ, मैं अपने टॉपिक से बिल्कुल नहीं हटा, अभी भी वही टॉपिक चल रहा है अपने मरने से पहले। और पौलुस रसूल वहाँ पर करंथस की कलीसिया से कह रहा था अपने आप को चेक करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर हैं तो वो पौलुस को कैसे ठीक कर सकते थे, क्योंकि वह पौलुस के खिलाफ बुरा भला कह रहे थे। पौलुस को कह रहे थे तू अच्छा रसूल नहीं है, तू अच्छा सिखाने वाला नहीं है। तो पौलुस रसूल कहते हैं पहले खुद को चेक करो कि ए काम तुम्हारी जिंदगी दे विच नहीं है। फिर है तोहमत लगाने वाला, फिर है बेज़ब्त, यानी कि गुस्से से कंट्रोल नहीं कर सकता, तुंद मिजाज ही ठीक नहीं है, बुरा मिजाज, रवैया ठीक नहीं है, घर के अंदर बाहर मोहल्ले में रवैया ठीक नहीं है, तुंद मिजाज, गंदा रवैया, नेकी के दुश्मन, यानी कि दूसरा नू नेकी करने लिए कहना लेकिन आप नेकी तो दूर भजना है। फिर है दगाबाज यानी कि फरेब देने वाला। फिर है ढीठ, किसे काम दे पीछे पै जाना है,
تو اگر غلط کام میں یا پھر وہ کہندے نے یار چل یار انہوں معاف کر دے، لیکن وہ اتنا ٹیٹ کچھ لوگ ہو جاندے نے، کہندے نے جا جو مرضی ہو جائے، میرا پویں وہ کی کہندے نے سارا کچھ وک جاوے، میری زمین جائیداد چلی جاوے، لیکن میں اینو معاف نہیں کرنا۔ اسے کہتے ہیں ٹیٹ ہو جاندہ ہے بندہ۔ پھر ہے گمنڈ کرنے والا، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والا۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر ان کے اثر کو قبول نہیں کریں گے، ایسے سے بھی کنارہ کرنا۔ اور یہ آخر میں جا کے یہ لکھا گیا کہ وہ دینداری یعنی کہ کہنا ہے کہ میں بہت مذہبی ہوں، کہنا ہے کہ میں بہت دعا کرتا ہوں، دعا کرتی ہوں، کہنا ہے کہ میں جو ہے وہ سارے سرمن سنتا ہوں، سرمن سنتی ہوں، لیکن اگر آپ دعا بھی کرتے ہیں، آپ کلام بھی سنتے ہیں، آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں ہولی اسپرٹ سے، پاک روح سے بھرا ہوا ہوں، لیکن یہ چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ہیں، تو پھر تو پرابلم ہو جائے گی۔ پھر دوسروں کو تو جیتنا دور کی بات ہے، آپ تو خود کو نہیں جیت پائیں گے۔ مرنے سے پہلے بھی آپ خود میں ہارے ہوئے ہیں، اور جب روز حشر عدالت میں کھڑے ہوں گے تو آپ تو وہاں پر خود سے بھی ہارے ہوں گے، اور پھر وہ کہے گا اسے ڈالو وہاں پر جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ کچھ باتیں بڑی یہاں پہ لگ رہی ہوں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے بائبل دو دھاری تلوار ہے، عبرانیوں 4:12 دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ اگر آپ کو کاٹے گی تو مجھے بھی کاٹے گی، کیونکہ میں بھی ہڈی ماس کا انسان ہوں، مجھ میں بھی ان میں سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں جو میری زندگی میں ہوں۔ تو جتنا آپ لوگوں کو ان لفظوں پر غور کرنا اتنا مجھے بھی غور کرنا، اور میں بھی کر رہا ہوں، اور میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مرنے سے پہلے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مد نظر رکھنی ہے کہ ہمارا بیسیکلی مین مقصد خداوند یسوع مسیح میں آنے کا یہ ہے کہ ہم روحوں کو جیتیں، ہم زندگیوں کو جیتیں، اور ان کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کریں۔ ہاللیلویہ، آسمان کی بادشاہت کے لیے تیار کریں۔ رومیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 22ویں آیت کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ در حقیقت یہاں یہ سادہ سی گفتگو آج آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کہیں ہم غلط فہمی میں اپنے آپ کو بائبل کے مطابق درست سمجھنے کی غلطی نہ کر دیں کہ ہم اپنے آپ کو درست سمجھتے رہیں، بعد میں پتہ چلے کہ وہ ہم اپنی ہی نظر میں اپنے آپ کو درست سمجھتے رہیں، لیکن خداوند کی نظر میں ہم ٹھیک نہیں تھے۔ اس لیے ان ساری باتوں کو آپ تک پہنچا دینا میں نے اپنا اولین فریضہ سمجھا، ایک ذمہ داری سمجھی۔ رومیو 1:22 میں لکھا ہے وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے، دانا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یعنی کہ میں چاہتا ہوں آج شام آپ لوگ اس بارے میں جان جائیں، سیکھ جائیں کہ ہمیں خود کو چیک ایگزامن کرتے رہنا ہے کہ کہیں مرنے کے بعد ہم مرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے کہ ان کو جو ہے وہیں پہ پھینکو جہاں پر دوسرے گنہگاروں کو پھینکا جا رہا ہے۔ تو خدا را اگر آج کی یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہیں تو آپ کو خود کو بھی چیک کرنا ہے، اور پھر چیک یہ بھی کرنا ہے کہ میں بائبل کی روح سے، بائبل کے طریقہ کار، بائبل کے میتھڈ سے میں دوسری زندگی کو کیسے جیت سکتا ہوں، کیسے جیت سکتی ہوں۔ سارے کلیے بائبل میں سے ہی ہونے چاہیے۔ آپ بائبل میں سے وہ سارے کلیے دوسری زندگی کو جیتنے کے لیے لگا دیں، اگر وہ نہیں جیتی جاتی تو پھر وہ اس کا اور اوپر بیٹھا جو ہمارا رب ہے نا اس کا معاملہ ہے، پھر وہ جانے اور رب جانے۔ آپ اپنا پورا زور لگائیں کہ بائبل کے سارے میتھڈ جو ہیں وہ ایک نئی زندگی کو جیتنے کے لیے لگا دیے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں خود کو بھی چیک کرتے رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو چلیں جی، یہاں پر میں آج کی گفتگو کو، ٹیچنگ کو وائنڈ اپ کروں گا، اور مزید جو ہے خداوند کے فضل و کرم سے ہم مزید آنے والے دنوں میں ایسے ہی سیکھتے رہیں گے، اور اپنی آتمک ترقی، اسپرچول گروتھ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں رہتے ہوئے اس ساؤنڈ ڈاکٹرین کے ذریعے سے، کھرے سچ کے ذریعے سے کرتے رہیں گے، اور کیونکہ یہ کھرا سچ ہی ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمیں تبدیل کرتا ہے، اور خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ So God be with you all. جے مسیح کی۔